पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासिर बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इतनी बड़ी संगीन सूरत हाल के बावजूद भी हुकूमत के इकदामात कहीं भी नजर नहीं आ रहे और दूसरी जानिब एक वली का अस्पताल का स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। मैं हूं समीर कुरैशी हकीकत की आग के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ सहाफ़ी अख्तर नवाज, जिन्होंने इस वली का अस्पताल में जो HIV वायरस फैलने का जो स्कैंडल है वो ये सामने लाए हैं। नहीं, हमें नहीं दे, हमें बता दिए कि आपने किसने दी। सही उन्होंने दिया है, हम जब नहीं समझ। HIV ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को हो जाता है तो वो नाम भी छुपाता है, शख्सियत भी छुपाता है, किसी को नहीं बताता। अपने ख़ानदान में तो बिलखुसूस किसी को नहीं बताता कि भाई मुझे एड्स हो गया है। तो ये अगर तहकीकात में साबित हो जाए कि इन्फेक्शन कंट्रोल में गफलत हुई है तो ये कानूनी तौर पर जिम्मेदारी किस पर आएगी? सबसे पहले तो आप कहाँ जाएंगे, एक इलाके में होता है, सबसे पहले SHO को पूछा जाता है, फिर बतदरीज आप DSP, SP, SSP। हॉस्पिटल का MS कौन था? इम्तियाज़ अली, डिस्पेंसर और नर्सिंग स्टाफ। ये डॉक्टरों के बाद सबसे ख़ास लोग होते हैं हॉस्पिटल के। इनका काम होता है इंजेक्शन लगाना, इनका काम होता है ड्रिप लगाना, इनका काम होता है कि जितना वहाँ पे सामान होता है, इंजेक्शन समय ड्रिप हो गया या मुख्तलिफ चीज़ें, उन चीज़ों को देखना। तो असल जिम्मेदार तो यही कहलाते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि 35 लोगों को इन्होंने जो इंक्वायरी में शामिल किया है, अल्लाह करे कि इस केस को कोई ये मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासिर बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगर जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का मवाजना किया जाए तो 2108 बच्चे HIV वायरस से मुतासिर नजर आए, जिसमें 1515 बच्चे सिंध से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब 72% केसेस जो हैं वो सिंध में रिपोर्ट हुए हैं। इतनी बड़ी संगीन सूरत हाल के बावजूद भी हुकूमत के इकदामात कहीं भी नजर नहीं आ रहे और दूसरी जानिब एक वली का अस्पताल का स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। मैं हूं समीर कुरैशी हकीकत की आग के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी अख्तर नवाज, जिन्होंने इस वली का अस्पताल में जो HIV वायरस फैलने का जो स्कैंडल है वो ये सामने लाए हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और इस तमाम सूरत हाल के बारे में हम आपसे जानेंगे। केसेस की कहानी कहाँ से शुरू होती है और ये मामला इतना बड़ा कैसे बन गया, और सबसे पहले बताएं कि वली का अस्पताल का क्या बना? बहुत शुक्रिया समीर भाई। जहाँ तक केसेस की ताल्लुक है तो वो 22 सितंबर 2025 से कहते हैं कि पहला केस रिपोर्ट हुआ था वली का अस्पताल। वली का अस्पताल बनारस पे है, साइड एरिया में, और ये मज़दूरों के लिए स्पेशली बनाया गया है, जो सोशल सिक्योरिटी उनके तहत CC जिसे कहते हैं, उसके तहत ये अस्पताल रन होता है, चलता है। और तकरीबन 8 लाख मज़दूर इसमें रजिस्टर्ड हैं CC में, और वो सारे गरीब गुरबा लोग जिनकी आज नॉर्मल तनख्वाह 40-42 हज़ार रुपये है, वो लोग यहाँ पे आके इलाज करते हैं। 22 सितंबर 2025 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो गाय बगाए आगे बढ़ते बढ़ते आज हम जुलाई में हैं, और तकरीबन इस वक्त जो अगर वफाकी इदारों की बात की जाए तो वो कहते हैं 104। MS की बात की जाए, जो MS वहाँ पे मौजूद हैं, वो कहते हैं कि 60 से 70, और अगर आज़ाद ज़राए से बात की जाए तो कहते हैं कि 200 से ज़ायद केसेस अतराफ में ही हैं। यानी MS कहता है 60-70, यानी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखो वो तो एक इंतहाई बुरा रवैया भी है। मैं माजरत के साथ इसलिए कि मैं खुद वहाँ से मिल के आया। ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहते, ऑफ कैमरा बात करना चाहते हैं। ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो बात करेंगे जो नहीं समझ आती, ठीक है ना। कौन है MS? जो इस वक्त मौजूद है ना, जैसे देखो पहले जो थे, इस वक्त मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा माजरत, लेकिन जो पहले जो थे वो मुमताज़ अली शेख थे, जिनको CC की इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट किया। उनको पहले नॉमिनेट किया, मुअत्तल किया, और उसके बाद शोकाज नोटिस भी उनको जारी हुआ, और ये तकरीबन 35 लोग थे। इसमें डॉक्टर भी हैं, और बिलखुसूस इस बात से कड़ी ये जुड़ रही है कि उस MS का जो बिल्कुल ख़ास था वो था बशारत खान, ये डिस्पेंसर था। और डिस्पेंसर साहब जो है ना, वो थे लांडी में, नौकरी उनकी, और ड्यूटी वो दे रहे थे वलीका में। तो वो ख़ास आदमी इसलिए नामजद हुआ है कि उसकी वजह से कहता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुतासिर हुए हैं। इंजेक्शन ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन 10 cc इंजेक्शन का नाम आ रहा है, और 10 cc मतलब एक इंजेक्शन
اس کو بچوں کو ایک سے بچے کو نکال کے دوسرے کو لگا دیا, دوسرے سے نکال کے تیسرے کو لگا دیا. مطلب ایک والدین سے جو بات ہوئی ہے میری, وہ کہتے ہیں کہ ایک بیڈ پہ 4 بچے اس وقت تھے. یہ 2025 کی بات کر رہا ہوں, ستمبر سے, جب وہ بچوں کو لائے تھے بیماری میں, بخار کے لیے, نارمل بخار کے لیے, وائرل بخار کے لیے, وہ بچوں کو لے کے آئے تھے اپنے, اور انہوں نے یہاں پہ دکھانے اور دکھا کے واپس چلے جاتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ آج جو دوا لینے آئے وہ مسیحا سے, ٹھیک ہے نا, وہ علاج کے لیے آئے تھے, بہتری کے لیے, وہ ان کا عذاب بن جائے گا زندگی بھر کا. ایڈس کا شکار ہو گئے وہ. ایڈس کا شکار ہو گیا. اس میں سمیر بھائی کچھ ایسے والدین سے ملا کہ ان سے میں نے کہا کہ یہ بیماری کیا ہے ان کو, تو کہہ رہے یار ہمیں بیماری تو نہیں پتا, لیکن پھر میں نے کہا ایچ آئی وی ہو گیا آپ کے بچوں کو, تو کہہ رہا ایچ آئی وی ہو گیا, یہی ڈاکٹر ہمیں بولتا ہے, کیونکہ تعلیم اتنی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, کم پڑھے لکھے ہیں, اتنا ان کو شعور بھی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے بڑی بیماری ہو گئی ہے, گندی بیماری ہو گئی. ایڈس کو وہ اس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر ان کو, اچھا ڈاکٹروں نے جو ہو گیا, اب جو ٹیسٹ ہوئے ان کو پتہ چلا کہ یہ چیز آ گئی ہے, اب وہ کسی کو کہہ رہے ہیں جی سیول چلے جائیں, کسی کو کہہ رہے ہیں انڈس چلے جائیں, کسی کو کہہ رہے ہیں جنا چلے جائیں. مطلب وہاں پر پراپر ان کو بتا بھی نہیں پا رہے وہ, کیونکہ ان والدین کو ان چیزوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور وہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے ان کیسوں کو دیگر ہاسپٹل کے ذریعے ریفر کر رہے ہیں. حالانکہ پورے سندھ میں, جس طرح آپ نے اعداد و شمار بتائیں کہ پورے سندھ میں, پورے کراچی میں مختلف کیسز ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ ایچ آئی وی, سمیر بھائی مسئلہ اس طرح ہے کہ ایچ آئی وی ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ نام بھی چھپاتا ہے, شخصیت بھی چھپاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کسی کو نہیں بتاتا, اپنے خاندان میں تو بالخصوص کسی کو نہیں بتاتا کہ بھائی مجھے ایڈز ہو گیا. تو ایڈز ہونے کے بعد جو ہے نا, ہمارے یہاں ایک عام تاثر ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے, اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا, اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, اس سے ہاتھ نہیں ملانا, گلے ملنا تو دور کی بات ہے. تو مطلب ایک سوشل بائیکاٹ اس کا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے اس سے. تو اس وقت دستیاب معلومات کے مطابق کتنے بچے متاثر ہوئے ہیں اور تحقیقات کس مرحلے میں؟ تحقیقات تو اب دیکھیں, جو 22 ستمبر 2025 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر چند مہینوں بعد یہ رپورٹ ہونا شروع ہوتا ہے, مختلف اخبارات میں آیا, ٹھیک ہے نا, ایک ٹی وی چینل نے اس کو کور کیا, اور باہر کے ایک بڑے ٹی وی چینل ہے انہوں نے بھی اس کو کور کیا تھا اس کیس کو, لیکن اس وقت تک کوئی ہل جل نہیں تھی. اب جب دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور دوبارہ ٹی وی چینل نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا نا, تو اب ہل جل اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسلام آباد میں اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, وفاقی سطح پہ, وفاقی وزارت صحت بھی دیکھ رہی ہے, وفاق بھی دیکھ رہی ہے, پھر اس کے علاوہ WHO تک یہ بات چلی گئی ہے. جب میں ہاسپٹل گیا تھا اس سے ایک دن پہلے وہاں پر جو میر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ہیں ذوالفقار جونیئر, وہ بھی آئے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ایمبیسڈر ہیں ایچ آئی وی کے, تو وہ بھی یہاں پر آئے تھے مریضوں سے, وہاں کے والدین سے, ان لوگوں سے ملنے کے لیے. انہوں نے وہاں ہاسپٹل میں ملے بھی, ان کو کچھ انہوں نے ہدایت بھی دی, بات چیت بھی کی, ان سے ملے بھی. لیکن آپ اگر عملے کو دیکھیں گے, وہاں کے ہاسپٹل انتظامیہ کو دیکھیں گے, یا بدقسمتی سے ہمارے وزارت سندھ کے جو صحت کے لوگ ہیں, یا جو سعید غنی صاحب اس کے منسٹر ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ایک کراچی کا بیٹا کہلانے والا وہ طارق ترین جیالہ, وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا اس طرف سے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں ایچ آئی وی رپورٹ ہو چکا ہے. کیا اب تک کوئی واضح شواہد سامنے آئے کہ یہ وائرس کس ذریعے سے منتقل ہوا, یا ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا؟ یہ تو ہو گیا ہے, یہ اس طرح ہو گیا ہے کہ والدین کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لے کے آئے تھے بخار میں اپنے بچے کو بخار کی دوا دلانے کے لیے, بخار میں انجیکشن لگتا ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے نا, بدقسمت یہ کہ 10 cc کا لگتا ہے, 10 cc کا لگنا نہیں چاہیے, بڑوں کو نہیں لگنا چاہیے, بچوں کو لگا رہے تھے. انہوں نے وہ انجیکشن, ان والدین کو انجیکشن کا نام پتہ ہے, بیماری کا نام نہیں پتہ, انہیں پتہ پرواز انجیکشن لگا دیا, فلان انجیکشن لگا دیا, بخار کے لیے آئے تھے, لیکن وہ بخار کے انجیکشن انہیں کیا پتا تھا کہ ساری عمر کا روگ لگ جائے گا. تقریباً تعداد دیکھیں جو سرکار کہتی ہے, ہم اگر اسی کو کوٹ کرتے ہیں وہ 104 ہیں. اگر ہم آزاد ذرائع کی بات کریں, وہاں سوشل ورکر کام کر رہے ہیں, سوشل ورکر کام کر رہے ہیں, وہاں پہ جو والدین ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سینکڑوں میں تعداد ہے, وہ 200 کو بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں سینکڑوں میں تعداد ہے. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد سے جو رپورٹ جاری کی گئی, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ کہا گیا کہ پٹھان کالونی بالخصوص اور اطراف کے علاقوں کو سرچنگ کی جائے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ان کیسز کو دیکھا جائے, وہاں پہ لوگوں کو جا کے ملا جائے. تو اس کا مطلب ہے ابھی مزید بہت کچھ ہونا ہے, بہت کچھ خطرات ہیں. آخر یہ 1-2 سے کیس اتنے کیسے بڑھ گئے؟
اچھا، یہ محکمانہ کارروائی میں 35 افراد کے خلاف تو کارروائی ہو گئی ہے، جس میں نرسنگ اسٹاف بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، جی شوکاز نوٹس بھی ملازمین کو دیا گیا. کیا یہ معمول کی کارروائی ہے یا معاملے کی جو ہے کوئی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں، سنگینی کو تو ظاہر کرتی ہے. ایچ آئی وی ہمارے یہاں ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے ایچ آئی وی مطلب ہے کیا؟ ایک ایسی بیماری ایڈس ہاں. جسے لوگ کسی کو اگر نام بھی سنتے ہیں نا تو ہمارا منہ بن جاتا ہے. اب وہ تو خدا نخواستہ کسی کو نہ ہو. کینسر ہوتا ہے، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یار قابل علاج ہے، کوشش کرو بہتر ہو. اس کے بعد بیٹھتے ہیں لوگ، اس سے ملتے ہیں لوگ، اس کی عیادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی دلجوئی کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. لیکن یہ ایچ آئی وی ایڈس ایسی بیماری ہے کہ لوگ اس سے سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ان والدین کو سب سے زیادہ مسائل کا کیا شکار ہیں، اس میں ان کے اسکول سے بچوں کو نکال دیا گیا. حالانکہ اسکول وہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے، ان کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے کہ ایچ آئی وی ہے کیا. انہوں نے بچوں کو نکال دیا، مدرسے سے بچوں کو نکال دیا. ان بچوں سے محلے میں سوشل بائیکاٹ ہو گیا. وہ کوئی بات کرنا ایک پسند نہیں نوجوان کرتا. بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا 3 سال کا بیٹا جب گلی میں باہر جاتا ہے تو اطراف کے محلے کے لوگ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ لگ جائے، ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے. حالانکہ ایسی بیماری ہے ہی نہیں. یہ چھوت والی بیماری نہیں ہے. اچھوت بیماری نہیں ہے. لیکن یہ اچھوت بیماری کس نے بتانا ہے؟ کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اگر مثال کے طور پہ صرف اسی کو لے لیں کہ 22 ستمبر سے لے کے ہم آج جولائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 جولائی شروع ہونے والی ہے، تو اس وقت تقریباً 10 مہینے تقریباً ہو رہے ہیں. آنکھیں تو بند ہیں. آج تک مطلب دیکھیں آپ سمیر بھائی، آپ بھی ہم بھی اس معاشرے میں ایک پولیو کا کیس آتا ہے، مشکل ترین کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں ہونا چاہیے. ایک پولیو کا کیس آتا ہے، پورے علاقے کا پولیس عملہ، ڈی سی، اے سی اور وزیر اعلیٰ تک کا بیان آ جاتا ہے. ہر ایک متحرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا کیا جاتا ہے؟ محلے میں کمیٹیاں بنتی ہیں، مولوی صاحب کو لائن اپ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جرگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ اس والد کو یا اس والدہ کو یا جو بھی منع کرتا ہے پولیو کے قطرے پلانے سے. حالانکہ وہ پہلے پلا چکا ہو نہیں پلا چکا الگ ہے. لیکن یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ایچ آئی وی ہونے کے باوجود ان گلیوں میں کوئی نہیں جا رہا، ان علاقوں میں کوئی نہیں جا رہا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں اسکول میں جا کے بتاؤں. یہ ڈی سی صاحب کا کام ہے، یہ اسسٹنٹ کمشنر کا کام ہے کہ دیکھو کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے سبزی کے ریٹ، فروٹ کے ریٹ، گوشت کے ریٹ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ ڈی سی صاحب جب میں وہاں ہاسپٹل میں تھا وہاں آئے، وہ ایم ایس کو ڈانٹا، انہوں نے جھاڑا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک عام آدمی کو کیسے پتا کہ میرے بچے کو ایچ آئی وی ہو گیا ہے؟ اگر میرے بچے کو ایچ آئی وی ہو گیا ہے تو اس ایچ آئی وی کا علاج کیسے کیا جائے، اس ایچ آئی وی کی احتیاط کیسے کی جائے؟ وہ پیمپر لینے کے لیے، ایک پیمپر 2 پیمپر لینے کے لیے وہ ہاسپٹل آتا ہے. اور ہاسپٹل میں جو مشکلات اس کو سہنی پڑ رہی ہیں نا، کیونکہ آپ خود شہر میں دیکھتے ہیں دعوے تو ہمارے اتنے بڑے کیے جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جن پیرس ہاسپٹل بن گیا پیرس. پیرس بن گیا، باہر سے لوگ جو نا باہر ممالک سے لوگ ہمارے یہاں علاج کرنے آتے ہیں. حالانکہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے سینئر وزیر بیمار ہوئے تو وہ ابو ظبی دبئی گئے چلے علاج گئے کرنے ہیں، کے وہ لیے، دبئی گئے ہیں. ابو ظبی گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے علاج یہیں کرانا ہے، ٹھیک ہے نا. ان غریب کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے علاج اسی ہاسپٹل سے کرانا ہے، کیونکہ اس ہاسپٹل میں نے لوگ والدین کو دودھ کے ڈبے کے لیے جھاڑ سنتے ہوئے، جھاڑ دے رہے کون؟ ڈاکٹر کہہ رہا تمہارے لیے بیٹھا ہوں، تمہیں ہی میں ڈبے دیتا رہوں گا، کتنے ڈبے چاہیے تمہیں؟ کوئی کہتا ہے ڈبے بیچ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ڈبے گرا دیتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے سرکاری اسپتالوں میں، ادویات تک بیچی جاتی ہیں، پکڑی بھی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ جو 35 لوگ ہیں نا، ان کے کیسز میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا. یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے. اس کیس میں جب ایم ایس صاحب، ان کے جو لاڈلا، کس نے لکھا ہے اس میں اپنا جو وہاں سے اسلام آباد سے چلی ہے رپورٹ، اس میں وہ ٹھیک ہے بشارت جو جی، نام. بشارت خان نام ہے حضرت کا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کچھ ایسے ہیں جو خاص کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں علاوہ ڈاکٹر بھی ہیں اس کیس میں. جو ان کے علاوہ ڈپٹی ایم ایس ہیں ڈاکٹر قمر الحق، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ابڑو، ڈاکٹر امرین خان، ڈاکٹر پرویز سومرو، اور بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر امان اللہ محمد. یہ نام میں نے ہر والد سے سنا، ہر والدہ سے سنا کہ وہ کہتا تھا اچھا اس میں ایک تو اچھائی یہ ان کی ہوتی تھی. مبینہ انوالومنٹ ہاں، تو ہوگی نا کوئی. اچھا اس میں یہ اچھائی یہ ہوتی تھی کہ جس کو بھی میں نے سنا وہ کہتا تھا یار ڈاکٹر نے ہمیں 1500 روپے دے دیتے تھے، 2000 روپے دیتے، بولتے یار بچے کو وہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، ٹھیک ہے نا. یہاں لانے کے بجائے وہاں لے جاؤ تاکہ معاملہ ادھر چلے. اب لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ڈاکٹر سے ایک آف کیمرہ بات کی
تو انہوں نے کہا سر یہ ایسا ہے کہ یہ صرف یہاں کا نہیں ہے، اس کو آپ پورے شہر میں دیکھیں، پورے صوبے میں دیکھیں، لیکن جو سب سے زیادہ رپورٹ ہوا، ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اور وفاقی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سرچنگ کس کی کرنی ہے، پٹھان کالونی، تو ولی کا اسپتال ہی ولی کا اسپتال کی سراؤنڈنگ ہے، صحیح ہے. سائڈ ایریا، بنارس، پٹھان کالونی، فرنٹیئر کالونی، اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگی ٹاؤن جو لاکھوں کی آبادی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں نے کیس رشید آباد کا بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اچھا ایک کیس اور رپورٹ ہوا جو 2-3 دن پہلے ہوا، وہ ہے گلبہار کا، گلبہار ڈسٹرکٹ سینٹرل. تو مطلب کیس اب صرف پٹھان کالونی اور ولی کا تک نہیں ہے، اب کیس مثال کے طور پہ پھیلتا جا رہا ہے شہر میں. اس دن میں، اس ہفتے میں، یا اس مہینے میں جتنے لوگ وہاں آئے تھے اپنے بچوں کو لے کے، یا بڑا خود آیا تھا، ٹھیک ہے نا، رپورٹ تو نہیں ہوئی ابھی تک اس طرح، ان سب کو ان کو چاہیے کہ پورے اس ہفتے مہینے کا ریکارڈ نکالیں، ان تمام لوگوں کو واپس بلایا جائے کہ انہوں نے جب جب علاج کرایا تھا ان دنوں میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ان سب کو بلائے، ان کا دوبارہ وہاں پہ ٹیسٹ کیا جائے کہ آیا خدا نخواستہ کسی اور کو تو ایچ آئی وی نہیں ہوا، کیونکہ جو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ پرانا کیس تھا دوبارہ سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیس ہوا ہے نا، اور کیس اسی ہاسپٹل میں ہوا ہے. تو یہ اگر تحقیقات میں ثابت ہو جائے کہ انفیکشن کنٹرول میں غفلت ہوئی ہے تو یہ قانونی طور پر ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ دیکھیں قانونی طور پہ تو سب سے پہلے تو آپ کہاں جائیں گے، ایک علاقے میں ہوتا ہے سب سے پہلے ایس ایچ او کو پوچھا جاتا ہے نا، پھر بتدریج آپ ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی. تو ہاسپٹل کا ایم ایس کون تھا؟ امتیاز علی، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ دیگر کون تھا؟ ڈپٹی ایم ایس کون تھا؟ پورا عملہ کون تھا؟ اس وارڈ کو کون دیکھ رہا تھا؟ یا وہ ڈسپینسر، دیکھیں ڈسپینسر کی بھی آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتاؤں، ڈسپینسر اور نرسنگ اسٹاف یہ ڈاکٹروں کے بعد سب سے خاص لوگ ہوتے ہیں ہاسپٹل کے. ان کا کام ہوتا ہے انجیکشن لگانا، ان کا کام ہوتا ہے ڈرپ لگانا، ان کا کام ہوتا ہے کہ جتنا وہاں پہ سامان ہوتا ہے، انجیکشن سمیت ڈرپ ہو گیا یا مختلف چیزیں، ان چیزوں کو دیکھنا. تو اصل ذمہ دار تو یہی کہلاتے ہیں، یہ سارے کیونکہ ایم ایس اٹھ کے انجیکشن تو نہیں لگاتا، ڈپٹی ایم ایس نہیں لگاتا، جو نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے وہی سارے کام کرتا ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی اس میں اسپیشلسٹ بچوں کا بھی ہے. ہاں. انہوں نے آخر کیا، اچھا وہ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ بھی انجیکشن نہیں لگاتا، انجیکشن لگانا نرسنگ اسٹاف کا کام ہوتا ہے، وہ صرف کہہ دیتا ہے کہ انجیکشن لگاؤ. عام طور پہ جو پرائیویٹ اسپتال میں بھی وہ یہی کرتے ہیں، تو یہ تو سرکاری اسپتال ہے، یہاں کیسے اٹھ جائیں گے وہ؟ دیکھیں بہت، میں خود کہتا ہوں کہ 35 لوگوں کو انہوں نے جو انکوائری میں شامل کیا ہے، اللہ کرے کہ اس کیس کو کوئی یہ منطقی انجام تک پہنچائے. ہوگا نہیں کیونکہ ویسے، لیکن امید رکھ رہے ہیں. نہیں، امید تو دیکھیں، امید ہی رکھتے ہیں ہم تو، ہاں. امید سے زیادہ کیا رکھ سکتے تو ہیں. یہ صرف ایک اسپتال کا معاملہ ہے، سندھ کے دیگر سرکاری اسپتالوں میں بھی اس طریقے کی سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پہ بھی کوئی؟ نہیں دیکھیں کیسز تو رپورٹ مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، لیکن سمیر بھائی جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا تھا، شروع میں بتایا تھا کہ جو کم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک جگہ پہ اتنے کیس رپورٹ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ 72% کتنی غفلت. سندھ کے اندر کیسز، پاکستان کا 72% سندھ میں کیسز ہیں. تو پھر دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس کو، پھر آپ کو اس کا مطلب ہے عام آدمی کو میڈیکل ٹیسٹ کرانا یا اپنا علاج کرانے کے لیے اس کی توجہ نہیں ہے، یا اس کی مشکلات اتنی ہیں کہ وہ سرکاری اسپتال بھی نہیں جا سکتا. اگر یہ دیکھیں یہ بچوں کا ہے. اچھا ایک اور چیز بتاؤں، بچوں کے علاوہ والدین کے جتنے ٹیسٹ ہوئے سب کلیئر ہیں، والد بھی کلیئر، والدہ بھی کلیئر، بچے 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 یہی بچے. تو اس کا مطلب تو ذمہ داری انہی کے اوپر آئی نا. ایک ایک کر کے 3 بچے ہیں اس میں. یہ متاثرہ خاندان جو ہیں، ان کو یہ تحقیقات جو شروع ہوئی ہیں، ان کی پیش رفت سے کوئی آگاہ کر رہا ہے؟ دیکھیں ان کو پیش رفت ان کو یہی نہیں پتا ایچ آئی وی ہے کیا. ان کو پیش رفت سے آگاہ کرنے والے چند لوگ وہاں سامنے آئے جن سے میں نے بھی بات کی. اس میں ایک آدمی نام لوں گا، ارشاد خان ہے، اور اس کی پوری ٹیم ہے. یہ وہاں کا شاید وائس چیئرمین بھی ہے کسی پارٹی کا، نام تو مجھے یہ یاد نہیں ہے، لیکن سوشل ورکر بھی. اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین کو پشتوں میں سوال کا جواب دیتا ہے، بزرگ جو آتے ہیں ان کو جواب دے رہا ہے، جو والدین آتے ہیں ان کو جواب دے رہا ہے. ایک عام آدمی جس کو فیکٹری سے 2 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے ہاسپٹل میں آ کے چیک اپ کرانا ہے، دوا لینی ہے اور واپس فیکٹری جانا ہے. اب اس کو اسپتال کا عملہ کہتا ہے کہ یار رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، باہر بیٹھو، انتظار کرو، ابھی بتاتا ہوں. تو یہ جو سوشل ورکر ہے یہ اور اس کی ٹیم جو ہے نا، اس کے کافی ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک بتایا، سمجھایا ان کو کہ ایچ آئی وی کیا ہے، ایڈس کیا ہے. تو یہ تھوڑا بہتر. اچھا یہی ہائی کورٹ بھی لے کے گئے کیس کو، کیس ہائی کورٹ میں بھی ہے،
معزز عدالت سن بھی رہی ہے. معزز عدالت نے بھی ان کو اس چیز پہ جواب دینے کے لیے لکھا ہوا ہے اور امید ہے کہ عدالت بھی کوئی اس کا فیصلہ کرے. اچھا، ان کے وزیر جو ہیں انہوں نے اس میں 2 ارب روپے انڈونمنٹ فنڈ کا اعلان کیا. کیا یہ متاثرہ فیملیز کے لیے کافی رہے گا؟ دیکھیں اللہ کرے پہلے تو پہنچے، فنڈ پہنچے تو صحیح نا. ہمارے یہاں فنڈ پہنچتے کہاں ہیں؟ ہاں، یہ ہمارے یہاں فنڈ تو ایک بڑی بات ہے کہ پہنچ جائے. دیکھیں ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ کہ یہ تو خوش ہوتے ہیں سرکاری جو جتنے لوگ ہیں وہ تو خوش ہو گئے 2 ارب روپے. اب 2 ارب روپے وہاں پہنچیں گے تو بڑی لیکن یہ بات فنڈ کیا صرف علاج کے لیے ہوگا یا بچوں کی تعلیم، نفسیاتی معاونت، مستقبل کی بحالی، کچھ اس کے لیے ہوگا یا صرف علاج کے لیے ہوگا؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں فنڈ پہلے پہنچنے کی بات تو پوچھیں، پہلے وہاں فنڈ پہنچیں گے ٹھیک ہے نا، وہاں ان کو علاج کے لیے کچھ ملے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 پیمپر کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے، 3 پیمپر کے لیے لوگ لائن میں لگے ہوئے، دودھ کے ڈبے کے لیے لوگ جو نا جھڑکیاں سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں ان کی. ایک تو اس کا بچہ ساری عمر کے لیے اس مرض میں چلا گیا ٹھیک ہے نا، کسی کو کوئی خیال نہیں. دودھ کے ڈبے کے لیے اس کو پتہ نہیں کیا، کوئی چور کہتا ہے، کوئی بے ایمان کہتا ہے، کوئی دھوکے باز کہہ رہا ہے. یہ ان کے بچوں کی تعلیم کو میں آپ کو بتایا اسکول سے نکال دیا، مدرسے سے نکال دیا، سوشل بائیکاٹ. شادی میں کہتے ہیں، ایک والدہ کو میں نے سنا اس کی آنکھوں میں آنسو، وہ کہتی ہے کہ میرے بچے کو میں شادی میں لے کے بیٹھی تو اطراف کے جو لوگ بیٹھے تھے، جو عموماً ٹیبل پہ لوگ بیٹھتے ہیں کرسیوں میں، تو وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، میرے بچے نے جس چمچ کو ہاتھ لگائی تھی وہ چمچ جو ہے نا اسٹاف سے اٹھوا لی گئی. اور یہ تک حال ہے. ان کی تعلیم، ان کا علاج تو ایک الگ چیز ہے. یہ بدقسمتی ہو رہی ہے کہ معاشرے میں چند لوگوں کو اچھوت بنا دیا گیا. تو کیا اب حکومت کو صرف مالی امداد پہ توجہ دینی چاہیے یا صحت کے نظام میں بنیادی جو اصلاحات ہیں وہ بھی تو بہت ضروری ہیں، وہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں علاج پہ تو توجہ چلو یہ دیتے رہیں گے، تعلیم پہ کیا توجہ دیں گے؟ ابھی تک دیکھو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. میں نے آپ سے کہا نا، ہماری محترمہ جو وزیر صحت ہے ٹھیک ہے نا، حضرہ پیجو صاحبہ، بظاہر وہ سنتی بھی ہیں، کہتے ہیں وہ مسئلوں کو حل بھی کرتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں ابھی تک کیوں انوالو نہیں ہوئی، یا ہوئی بھی ہیں تو اس طرف کیوں نہیں گئے؟ دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑی چیز ہے جو وزیر ہے ٹھیک ہے نا، ایک متحرک جیالہ، ہر چیز میں نظر آنے والا ایک ایسا وزیر جس نے ریلوے کی وزارت میں، جب آپ کو یاد ہوگا محنت کا وزیر تھا، بلدیات کا وزیر تھا، جب انہوں نے ریلوے کالونی میں جب گھر توڑنے کی بات آئی تو عدالت میں انہوں نے کہا کہ میں غریبوں کے گھر نہیں توڑوں گا، اپنی وزارت چھوڑ دوں گا. ایسے ہی تھا. تو آج جب اس طرح کے بچے کے مصیبت میں، اس میں مشکل میں، کوئی چیز سامنے نظر والدین میں، نہیں آتی. وہاں کوئی نہیں جا رہا، وہاں کوئی نہیں جا رہا. ایک اور پوائنٹ اس میں آپ کو بتاؤں سمیر بھائی کہ دیکھیں وفاق کی جانب سے بھی جو رپورٹ جاری ہوئی، یہاں سے بھی رپورٹ ہو رہی ہے، سی سی نے بھی جو رپورٹ کی وہ یہ ہے کہ پٹھان کالونی کی اسکریننگ کی جائے. پٹھان کالونی کوئی ایک گلی تو نہیں ہے، وہاں تو ہزاروں نفوذ ہیں، لاکھوں نفوذ ہیں. ان سب کی زندگیاں آپ نے یوں سمجھو ذہنی ٹینشن میں ڈال دیا. پھر ان ہزاروں لوگوں میں جو سینکڑ 100 ہیں، 150 ہیں، 50 ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی تو آپ نے زندگی تباہ کر دی. یہ جملہ ہی لکھ کے کہ بجائے آپ اس کو لکھنے کے کہ یار آپ اسکریننگ کرو ٹھیک ہے نا، ہم دیکھیں کہ کون کون ہے، آپ نے ان سب کا نام لکھ کے سب کی نظریں اس طرف کر کے ٹھیک ہے نا، ہر ایک اس طرف دیکھے گا. لاکھوں لوگ مشکوک ہو گئے، ہر بندہ یہ سمجھے گا بھائی اس سے بچو، وہ کہے گا اس سے بچو، وہ کہے گا اس سے بچو ٹھیک ہے نا. گھروں میں آنا جانا، فیملی ریلیشن ہے لوگوں کے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مطلب آپ نے تو ہر چیز کو سبوتاش کر دیا صرف چند جملے لکھ کے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد عام شہری سرکاری اسپتالوں پر اپنا اعتماد کر سکیں گے؟ دیکھیں عام شہری تو مجبوراً جاتا ہے، بہت مجبوراً جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ماڈل بنا دیا، جنا ہاسپٹل کو بنا دیا. حالانکہ ماڈل سے پہلے فٹ بال بنا تھا، وہ وفاق سن چلتا رہتا تھا ٹھیک ہے نا. سول ہاسپٹل انگریز کے دور کا بنا ہوا اسپتال ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا کیا حال کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کے ایم سی کا سب سے بڑا اسپتال عباسی شہید ہاسپٹل، پچھلے کئی دنوں سے ینگ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے احتجاج کرتے ہیں. تنخواہ ہی نہیں ہوگی تو پھر کس چیز کا علاج، میں کس چیز کے مریض کو دیکھوں گا. تو یہی چیز جب آپ یہاں ولی کا آ جائیں گے، ولی کا بھی ایک جب پاکستان بنا تھا شروعاتی اسپتال ہے، اس وقت انہوں نے بنایا تھا خیر کے لیے ٹھیک ہے نا، یہاں خیر کی جگہ جو نا شر ہو گیا. تو آپ بطور صحافی آپ نے اس کیس کی کوریج کی، آپ کو سب سے تشویشناک پہلو کیا نظر آیا اس میں؟ سب سے تشویشناک پہلو تو یہ نظر آیا کہ کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، مرض کو مرض ہی نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے نا، مریضوں کو مریض ہی نہیں کہہ رہا.
جو مریضوں کے آپ ایک بتائیں کہ ایک والد اپنے بچے کو سوچ سوچ کے نہیں مر جائے گا کہ میرے بچے کو وہ بیماری ہو گئی جس کا نام لینے لوگ پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، میرا وہ والد کہتا ہے کہ بیماری تو چلو اللہ کی طرف سے ہو گئی، تو ہمیں عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو تم، یہ زمینی خدا کیوں احتساب لے رہے ہیں ہمارا، بچے کو اسی ہاسپٹل سے لگی، ٹھیک ہے نا، ہم اور آپ نہ بھی گئے، وفاق بھی کہہ رہی ہے، ادارے بھی کہہ رہے ہیں، CC بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں ایسا تو پھر 35 لوگوں کو انکوائری کیوں ہو رہی ہے، شوکاز کیوں جاری ہوا ہے، پھر ان کی غفلت کیوں لکھی جا رہی ہے، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ میڈیا نے کوئی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اس میں یا کہیں سنسنی نظر آئی؟ دیکھیں میڈیا ذمہ داری تو ادا کر رہا ہے، دیکھیں میں بھی میڈیا کا ہی ہوں، میں نے جا کے اپنے امت ڈیجیٹل کے لیے جا کے اس کو کور کیا ہے اور دیگر اداروں نے بھی جا کے کور کیا ہے، لیکن میں یہاں پر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے یہاں صحافت میں اب ہر ایک شعبے کو، ٹھیک ہے نا، مختلف بیٹ کی ایسوسیشنیں بنی ہوئی، تو ان ایسوسیشنوں کو کم از کم اس طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ انسانی المیہ ہے، ٹھیک ہے نا، معاشرتی المیہ ہے، اور اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی ہمارے یہاں جو ہے یہ سوچا جا رہا ہے کہ یار 3 بندے کریں گے 4 بندے نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ وجوہات بہت ساری ہیں، اگر اسی واقعے کو 8-10 رپورٹر 8-10 چینل، ٹھیک ہے نا، ہم سب آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں، اگر اس کو جا کے مختلف حوالوں سے مختلف اینگل سے جا کے تحقیقات کریں، اس کی ویڈیوز بنائیں، تب جا کے پتہ چلے گا یار یہ واقعات کیا کیا ہے، پھر دیکھیں یہ سندھ بھی وزارت بھی ہلے گی، ٹھیک ہے، سندھ اسمبلی میں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا، پھر یہ وفاق میں کسی اور طرح سے ڈسکس ہوگا اصل مسئلہ۔ آپ کے خیال میں اس کیس میں سب سے بڑا سبق کیا ہے اور حکومت کو آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، سب سے سبق تو یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی ہم آج تک اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، سب نے کوئی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے شتر مرغ کی طرح مٹی میں سر دے دیا ہے، کوئی آنکھیں بند کر رہا ہے، بول رہا ہے یار نہیں ہے، حالانکہ ہے سب کچھ، بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، جب کوئی اسکریننگ کرنے آتا ہے تو وہ بھی اسی میں HIV میں ہوتا ہے، تو مطلب تعداد تو بڑھ رہی ہے، مطلب 3 دن پہلے ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے تو 3 دن پہلے کا مطلب سمجھ جائیں آپ کہ ابھی بھی ہے، تو ابھی بھی اس علاقے کو اسپیسیفک کہنے کے بجائے آپ وہاں پر لوگوں کی اسکریننگ کروائیں، وہاں پہ اسپیشل ایمرجنسی لگائیں، DC صاحب کو، AC صاحب کو، ہیلتھ کے ذمہ داران کو، وہاں پہ اسپیشلی ان لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ دیکھیں، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ آپ جا کے زبردستی کریں گے یا ان کو پینک پھیلا دیں کہ بھائی یہاں پہ یہ آ گیا ہے، ہر بندہ جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر رہو، باہر نہیں نکلو، ہر بندہ اپنا کام بھی کرے، اپنے گھر بار بھی دیکھے، دنیا داری بھی دیکھے، رشتہ داری بھی دیکھے، اس کے ساتھ جا کے اپنے ٹیسٹ کروائے، ٹھیک ہے نا، آرام سے پیسفلی ٹیسٹ ان کو انہی گلیوں میں انہی محلوں میں دیے جائیں، ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے نا اپنے پاس رکھی جائے، اس طرح نہیں دی جائے کہ بھائی آپ کو ہو گیا HIV تو آج سے بعد آپ کا اور میرا تعلق یہیں تک، مجھے ہو گیا تو میرا اور کسی اور کا تعلق یہیں تک، مطلب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے بلر کرو نہیں چلاؤ، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے دکھاؤ کہ ہمیں پتہ چلے کون ہے، یہ چہرے بلر کرنے کے بعد تو کون ہے پتہ نہیں کون بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بدقسمتی ہے وہ بیچارے رو بھی رہے ہیں، بھلک بھی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے نا کچھ۔ اچھا، اگر اس تحقیقات میں کسی بھی سطح پر غفلت یا لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے تو کیا صرف ان کی معطلیاں کافی ہوں گی؟ فوجداری کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے ان کے خلاف؟ ہونی تو چاہیے، لیکن ایک انسان کی زندگی مطلب 302 لگتا ہے اس پہ قتل پہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی کو قتل کر دی، ایک دفعہ ختم کر دی، یہ تو سسک کے مرنا ہے، اور پھر بچہ بچی، ایک گھر کے 3 بچے، ایک گھر کے 2 بچے، میں نے رپورٹ کیا، اس کے بعد لوگ جو ہے نا فیملی مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں، ایک بچہ وہ جو مجھے اس نے دکھایا تھا 3 سال کا گود میں، ٹھیک ہے نا، روتے ہوئے، اور پھر اگلے دن وہ مجھے اپنے 12 سال کا بچہ دکھاتا جو بیڈ پہ لیٹا ہوا وامٹنگ کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے اسی ہاسپٹل کے اس پہ، کہہ رہا ہے یار ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا، اب بتائیں اس چند جملوں میں کتنی بے بسی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اختر نواز، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود بھی اگر حکومت کی جانب سے آگاہی فراہم نہ کی جائے تو اسے ہم بے حسی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب بھی کچھ نہ بگڑا اور کچھ نہیں بگڑا، اب بھی آگاہی فراہم کر دی جائے، جس طرح پولیو کی مہم چلائی جاتی ہے، HIV کے لیے بھی مہم چلائی جائے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔